गाइस इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पे और ये हमारी बॉर्डर चेकिंग हो रही है। ये खूबसूरत से मनाजिर हैं। बस के यूरोप में बसें ऐसी होती हैं। और अब मुलाहिज़ा कीजिए यूरोप का सबसे ख़तरनाक और सबसे बड़ा फ़्लाईओवर जहाँ से गाड़ियाँ गुजर के स्विट्ज़रलैंड से फ्रांस जाती हैं। और ये खूबसूरत से मनाजिर हैं बस के अंदर से, जहाँ पे लग ऐसे रहा है जैसे कि बस समुंदर के ऊपर चल रही है, जबकि ऐसा नहीं है। ये तमाम मनाजिर आप देखेंगे आगे वीडियो में तफसील से। तो चलिए व्लॉग का बाकायदगी से आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी खुबाब खान और आज मैं जा रहा हूँ इटली से फ्रांस, वो भी बस के ज़रिए। इटली से फ्रांस का जो फासला है वो तकरीबन 13 घंटों का है। और रास्ते में जो मुनफरिद और दिलचस्प बात है वो ये है कि रास्ते में यहाँ पे बॉर्डर भी आता है जिस पे प्रॉपर चेकिंग होती है। वैसे यूरोप के बाकी कंट्रीज़ में या शनियन एरियाज़ में चेकिंग नहीं होती, लेकिन इटली से फ्रांस का जो बॉर्डर है उसमें ख़ास कर चेकिंग होती है। तो हमारे साथ रहिए, दिखाते हैं आपको आज का ज़बरदस्त सा एडवेंचरस सा जर्नी इटली से फ्रांस का बाय बस। सो गाइस, घर से निकलते ही मुझे लेनी है सबसे पहले एक मेट्रो ट्रेन और इस मेट्रो से होते हुए मैं जाऊंगा दूसरे मेट्रो के स्टेशन पे। ये मैं पहले स्टेशन पे पहुंच चुका हूं। यहाँ से मेरी आने वाली है मेट्रो, जो कि ये आपके सामने इस वक्त पहुंच चुकी है। इस मेट्रो पे उम्मीद करते हैं कि हमें सीट मिल जाए, क्योंकि सुबह का टाइम है और इस टाइम ऑफिस का टाइम होने की वजह से सीट बड़ी मुश्किल से मिलती है और मेरा अंदाज़ा ठीक था, सीट नहीं मिली। फाइनली एक नुक्कड़ में खड़े होकर कुछ टाइम मैंने स्पेंड किया और फाइनली मुझे मिल गई सीट। गाइज, यहाँ के मेट्रो सिस्टम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मेट्रोज में सिर्फ ट्रेन्स चलती हैं। पाकिस्तान में जिस तरह से बसेस चलती हैं, यहाँ पे बसों का मेट्रो में रिवाज नहीं है। एक मेट्रो से मैं उतर चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ दूसरी मेट्रो लेने, जो मुझे सीधा लेके जाएगी बस स्टेशन पे। सो फाइनली गाइज, 5 मिनट इंतजार करने के बाद मुझे मिल गई मेरी दूसरी मेट्रो। अब मैं जाने लगा हूँ इसके अंदर और यहाँ पे बैठकर सुकून से आपके साथ गपशप करते हैं और आपको अपने सफ़र का अगला अहवाल बताते चलते हैं। यहाँ की मेट्रोज़ की ख़ास बात यह है कि आपको मिलान सिटी में जहाँ कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, ये आपको लेके जा सकती हैं। और यहाँ पे आप समझे कि घंटों का जो आपका फासला है वो मिनटों में तय होता है, क्योंकि ये बहुत हाई स्पीड चलती हैं और अंडरग्राउंड चलती हैं। सो फाइनली गाइज, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स मैं पहुँच गया अपने स्टेशन पे। यहाँ पे मैं जाने लगा हूँ स्टेशन से बाहर, जहाँ पे मैंने लेनी है बस, जो कि मुझे लेके जाएगी सीधा फ्रांस। सो गाइस, फाइनली मैं बस स्टेशन पे पहुंच चुका हूं। ये मेरे पीछे आप डिफरेंट बसेस देख सकते हैं। इन्हीं में हमारी बस भी आनी है, लेकिन अभी आई नहीं है चूँकि मैं हाफ और पहले पहुंच गया था। तो यहाँ से हम लेंगे फ्लेक्स बस। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की बसेस चलती हैं। अब आपको मैं थोड़ा टिकट के बारे में बता दूँ तो मैंने जो टिकट लिया है उसकी कॉस्ट है अराउंड 35 यूरोस, जो मुझे 13 घंटे का सफ़र कराएगा। और इतना ही मेरा टिकट रिटर्न का भी है। नॉर्मली हम लोग यहाँ पे जहाज़ पे सफ़र करते हैं, लेकिन चूँकि आजकल क्रिसमस के डेज़ हैं उसकी वजह से जहाज़ के टिकट्स बहुत महंगे चल रहे हैं, तो इसलिए बस का एडवेंचरस सफ़र हमने मुंतखब किया। तो चलिए इंतज़ार करते हैं बस का और चलते हैं बस के अंदर और आपको अंदर के मनाज़र दिखाते हैं। और आज का जो सबसे स्पेशल मनाज़र हैं वो हैं बॉर्डर क्रॉसिंग के, तो उसको मिस ना कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ साथ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिले सबसे पहले। फाइनली गाइज, हमारी बस भी यहाँ पर आ चुकी है। बस दिखने में बहुत छोटी लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर गया तो अंदर जाके मुझे पता चला कि इसकी सीट्स काफ़ी खुली हैं, क्योंकि इसने इंटरनेशनली सफ़र करना है। और मुझे मिली ये ज़बरदस्त किस्म की कोने वाली सीट, जहाँ पे बैठकर मैं ज़बरदस्त किस्म के बाहर के नज़ारे देख सकता हूँ। मैं उन पहले लोगों में था जो पहले लाइन में लग के बस के अंदर सवार हो गया। गाइज, अब आप इसको मेरी खुशकिस्मती समझें या कुछ और, कि एक तो ये बस छोटी थी तो मैं थोड़ा परेशान हुआ, क्योंकि छोटी बस में नॉर्मली सीट्स जो होती हैं वो थोड़ी कंजस्टेड होती हैं। बट जब मैं बस के अंदर आया तो एक तो मुझे आयल सीट मिल गई शीशे वाली, और दूसरी बड़ी चीज़ कि जो मेरे साथ की सीट्स हैं वो भी सारी की सारी फ़िलहाल एम्प्टी हैं। अब देखें आगे क्या होता है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है। इस वक्त तकरीबन 9:45 हैं और 10 बजे इस बस ने यहाँ से निकलना है। और मज़े की बात, मैंने सफ़र के अंदर उस बस के अंदर आने के बाद डिस्कवर की कि ये बस स्विट्ज़रलैंड से होती भी जाएगी। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको रास्ते के मनाजिर और हमारे साथ रहिए। गाइज, ये जो छोटी सी कॉपी इस वक्त आप मेरे हाथ में मुलाहिजा कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी पासपोर्ट कहलाता है और ये दुनिया का बदनामे ज़माना पासपोर्ट कहा जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसने आधे से ज़्यादा दुनिया इस वक्त तक घुमा दी है और आगे पता नहीं कितने सफ़र बाकी हैं। दुआ कीजिए कि वो सफ़र भी खैर आफियत से तय होते रहें। बेसिकली मेरा मानना है कि अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स और अपने ट्रैवल की हिस्ट्री मेंटेन करें तो दुनिया का कोई भी मुल्क आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं करता, फिर चाहे आपके पास पाकिस्तानी या अफगानी या अफ्रीकन पासपोर्ट क्यों ना हो। लेकिन अगर आपके अकाउंट
اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں اور آپ کی ٹریول ہسٹری نہیں ہے تو شاید اٹلی کا پاسپورٹ بھی آپ کے ویزا ریفیوزل کا باعث بن سکتا ہے۔ تو گائز یہاں سے فائنلی ہمارا سفر شروع ہوتا ہے۔ ہم چڑھتے ہیں سیدھا موٹر وے پہ۔ موٹر وے کو اٹالین زبان میں اوتوسترادا کہا جاتا ہے۔ موٹر وے سے اتر کر ہم ان خوبصورت سے گاؤں کے اندر سے ہو کے جائیں گے سیدھا سوئٹزرلینڈ کے بارڈر پہ۔ میں آج بہت ہی زیادہ خوش ہوں اور حیران بھی ہوں کیونکہ پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم نے آج سوئٹزرلینڈ کی سیر بھی کرنی ہے۔ سو گائز اس ٹائم بس ہماری موٹر وے سے اتر چکی ہے اور اٹلی کا ایک چھوٹا سا شہر ہے بیلا، اس کے اندر ہم لوگ آ چکے ہیں اور یہاں پہ کچھ دیر شاید اسٹے ہو اور یہاں شاید یہ شارٹ کٹ ہو سوئٹزرلینڈ کا، کیونکہ یہاں سے پہاڑوں پہ بہت اچھے ویوز نظر آ رہے ہیں جیسا کہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں۔ تو امید ہے کہ اس کے بعد ہم انٹر ہوں گے سوئٹزرلینڈ میں، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ تو یہ چھوٹا سا گاؤں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی سوئٹزرلینڈ کے بارڈر پر واقع ہے اور یہ سوئٹزرلینڈ اور اٹلی کو الگ کرتا ہے۔ اس گاؤں کو کراس کرنے کے بعد ہم انٹر ہو جائیں گے سوئٹزرلینڈ میں۔ لیکن اس گاؤں کی مزے کی بات یہ ہے کہ اس گاؤں کے اندر ہی سوئٹزرلینڈ کا بارڈر بھی آتا ہے جو کہ ایک ٹنل کے اندر واقع ہے اور ٹنل کے اس پار سوئٹزرلینڈ ہے اور ٹنل کے اس پار اٹلی ہے اور وہاں پر ہوگی ہماری بارڈر چیکنگ۔ ویسے تو بارڈر کراسنگ ایک انٹرنیشنل ٹریولر کے لیے ایک معمول کی بات ہوتی ہے، لیکن بارڈر کراسنگ ہمیشہ ہی انسان کو کنفیوز اور تھوڑا بہت پزل ضرور کرتی ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے تقریباً تمام ڈاکومنٹس ہونے کے باوجود بھی وہ آپ کو واپس کر سکتے ہیں، لہٰذا یہاں پہ آپ کو جو چیز ان کو شو کرنی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کا ایک اچھا سا ٹریول پلان پلس آپ کا کانفیڈنس جو آپ کو ہر جگہ بآسانی انٹری دلاتا ہے۔ یہ بس کے اندر کے خوبصورت سے مناظر آپ ملاحظہ کیجئے۔ گائز جیسے جیسے بس ان پہاڑوں کے قریب جاتی جا رہی ہے یقین کریں دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی ہیں اور اتنا خوبصورت ویو کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ یہ ہے سوئٹزرلینڈ۔ ابھی ہم سوئٹزرلینڈ میں انٹر نہیں ہوئے لیکن آفٹر سم ٹائم ہم سوئٹزرلینڈ میں انٹر ہونے والے ہیں۔ ان پہاڑوں کے اتنے خوبصورت مناظر تھے کہ یقین کریں کہ میرا دل ہی نہیں کیا کہ میں ان کو کراس کر کے نکل جاؤں، لیکن کیا کریں کہ بس نے رکنا نہیں تھا اور نہ ہی یہاں پہ ہمارا کوئی سٹاپ اوور آ رہا تھا۔ اس خوبصورت سے گاؤں جس کا نام بیلا ہے جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، ہم نے کہا الوداع۔ سو گائز فائنلی ہم اٹلی کے آخری شہر میں رکے ہیں اور اس کے بعد شروع ہوگا سوئٹزرلینڈ۔ امید کرتا ہوں اب تک کی ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی، آپ ان سارے نظاروں کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور یہاں سے ہمارا اصل جرنی سٹارٹ ہوگا جہاں پہ ہم سوئٹزرلینڈ کی سارے کے سارے نظارے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اپنے سفر پہ۔ بس کا 10 منٹ کا سٹاپ اوور تھا جہاں پہ لوگ باہر نکلے، کسی نے واش روم جانا تھا تو کسی نے سگریٹ پینا تھا۔ میں نے اپنے بیگ سے نکالا اپنا سیب کیونکہ سیب کھانا آپ کو ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے، لہٰذا سیب کھانے کے بعد چل پڑی ہماری بس ان خوبصورت نظاروں کے اندر سے ہوتے ہوئے سیدھا سوئٹزرلینڈ کے اندر۔ یہاں پر اگر میں آپ کو اٹلی کی جیوگرافی کے بارے میں بتاؤں تو اٹلی کی ایک سرحد سوئٹزرلینڈ جبکہ دوسری سرحد فرانس سے لگتی ہے اور ان دونوں کے درمیان میں آتے ہیں بڑے بڑے سنو سے بھرے ہوئے پہاڑ۔ ان پہاڑوں کو کراس کرتے ہیں تو آپ دوسرے شہر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی سامنے جو برف سے لدے ہوئے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سوئٹزرلینڈ میں واقع ہیں اور یہ خوبصورت سے نظاروں کے اندر سے ہو کے ہماری بس اس وقت انٹر ہو رہی ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر۔ اور یہاں پر میں آپ کو اگر ایک بہت ہی دلچسپ بات بتاؤں تو وہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ شنگن جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کنٹریز میں سے اگر آپ نے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں جانا ہو تو رستے میں کسی قسم کی بارڈر چیکنگ نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اٹلی میں بہت زیادہ انلیگل امیگرینٹ آتا ہے جن کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جرمنی، سوئٹزرلینڈ یا فرانس چلے جائیں، لہٰذا وہ لوگ یہاں سے سکپ ہونے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے اٹلی کو ہر طرف سے بارڈرز کے ذریعے گھیرا گیا ہے۔ ناظرین یہ نظارے ملاحظہ کیجئے، ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ کوئی عام جگہ نہیں بلکہ جنت ہے۔ ویسے بھی سوئٹزرلینڈ کو جنت ہی کہا جاتا ہے اور تقریباً دنیا میں موجود ہر انسان کا خواب ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار سوئٹزرلینڈ کو وزٹ ضرور کرے، لیکن چونکہ میں بالکل سوئٹزرلینڈ کا ہمسایہ ہوں اور میں اٹلی میں رہتا ہوں لہٰذا میرے لیے یہ کوئی بہت ہی ایک الگ سے ونڈر نہیں تھا، لیکن میں نے آج تک آنیسٹلی اسپیکنگ سوئٹزرلینڈ کو وزٹ نہیں کیا جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سوئٹزرلینڈ بہت ہی زیادہ ایکسپینسو ہے جبکہ یہاں پہ جانا بہت ہی چیپ ہے۔ ہمیں صرف 35 سے 40 یورو کی ٹکٹ لینی ہے اور ہم انٹر ہو جائیں گے سوئٹزرلینڈ میں۔ یہ جو پل اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ یورپ کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک پل ہے اور یہاں پہ اس کو بنانے میں ایک عرصہ دراز لگا تھا۔ اب ہم اس پل کے اندر سے گزر رہے ہیں اور اس وقت ہم زمین سے ہزاروں فیٹس اوپر بلندی پر آ چکے ہیں۔ فائنلی گائز آ گیا ہے وہ لمحہ جس کا ہمیں بے صبری سے انتظار تھا اور جس لمحے کے لیے میری دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی تھی، اور یہ لمحہ ہے بارڈر چیکنگ کا۔ اس وقت پولیس والے بس کے اندر آنے والے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس والے بس کے اندر آ چکے ہیں اور یہ ڈیفرنٹ لوگوں کے کارڈز چیک کریں گے۔ میں نے بھی اپنے ڈاکومنٹس تیار کر لیے ہیں کیونکہ
انہوں نے میرے پاس بھی آنا ہے, مجھ سے بھی میرا ٹریول پلان پوچھنا ہے اور میرے ڈاکومنٹس چیک کرنے ہیں. تو چلیے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. فائنلی ہم سوئٹزرلینڈ کے بارڈر پہ آ چکے ہیں اور یہاں پہ ہمارے ہونے ہیں ڈاکومنٹس چیک, اور بارڈر امیگریشن پولیس والے بھی بس کے اندر آ چکے ہیں, وہ ساری چیز چیک کر رہے ہیں. یہاں سے چیکنگ کے بعد ہم فائنلی انٹر ہوں گے سوئٹزرلینڈ میں. یہ جو نیلی وردیوں والے افسر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہیں بیسیکلی سوئٹزرلینڈ کی بارڈر امیگریشن پولیس. سو فائنلی گائز ابھی ڈاکومنٹس ویریفیکیشن ہو گئی ہے اور کسی بندے کے کسی ڈاکومنٹس میں بھی کوئی ایشو نہیں نکلا, تو ناؤ ہم نکل پڑے ہیں سوئٹزرلینڈ میں اور سوئٹزرلینڈ میں انٹر ہو رہے ہیں, اور سوئٹزرلینڈ سے نکل کے پھر ہم انٹر ہوں گے فرانس میں. تو چلیے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو آگے کا مناظر. فائنلی گائز ہم نکل رہے ہیں سوئٹزرلینڈ کی اس ٹنل سے. تو گائز بارڈر چیکنگ کے بعد فائنلی ہم لوگ انٹر ہو چکے ہیں سوئٹزرلینڈ میں. یہ نظارے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں, پہاڑوں کو برف نے مکمل طور پہ سفیدی کی چادر پہنائی ہوئی ہے. امید کرتا ہوں یہ ولاگ آپ کو پسند آئے گا, ہمارے ساتھ رہیے. تو جناب یہ ہے بہت سے لوگوں کا خواب, یعنی کہ سوئٹزرلینڈ. آپ میں سے بھی بہت سے لوگ یقیناً یہاں پہ آنا چاہتے ہوں گے. یہ خوبصورت سے گراسی سے فیلڈز دیکھیے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا خوبصورت سے چھوٹے چھوٹے سے گاؤں دیکھیے. اب ہم بڑھ رہے ہیں سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا کی جانب. جنیوا کنونشن جہاں پہ ہوا تھا, آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہسٹری پڑھتے ہیں اس سے ضرور واقف ہوں گے. جنیوا میں ہمارا سٹے ہوگا 5 سے 10 منٹ کا, اور پھر ہم نکلیں گے سیدھا فرانس کی جانب. یہ جو خوبصورت سے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں, یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بس سمندر یا دریا کے اوپر سے چل رہی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ بس چل رہی ہے بیسیکلی ایک پل کے اوپر سے, اور اس کے نیچے بہت ہی بڑا سمندر واقع ہے. اس وقت ناظرین ہم آ چکے ہیں جنیوا شہر کے قریب, اور جنیوا کے مین سینٹر کی طرف بس بڑھ رہی ہے. وہاں پہ جا کے ہم نے کرنا ہے 10 سے 15 منٹ کا لے اوور, جہاں پہ میں بھی اتروں گا. وہاں پہ اتر کے آپ کو کچھ خوبصورت سے مناظر دکھائیں گے اس خوبصورت سے شہر کے. دنیا کی سب سے بڑی کورٹ, جس کو کورٹ آف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کہا جاتا ہے, وہ بھی جنیوا کے شہر میں ہی واقع ہے. سو گائز فائنلی ہم سوئٹزرلینڈ پہنچ چکے ہیں. یہ رہی میری بس. اب یہاں پہ جنیوا سٹی میں ہم نے رکنا ہے فور 10 to 15 منٹس, اور اس کے بعد ہم چلیں گے دیجون جو کہ فرانس کا شہر ہے, اور اس کے بعد ہم پیرس جائیں گے. ابھی ہمارا تقریباً 5 گھنٹے سے 6 گھنٹے کا سفر ہو چکا ہے, اور ابھی تقریباً 6 سے 7 گھنٹے کا سفر باقی ہے. جنیوا کنونشن بھی اسی شہر میں ہوا تھا, جس کے بارے میں کسی اور ویڈیو پہ بات کریں گے. تو چلیے چلتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں اپنا اگلا سفر. سو گائز جنیوا میں 10 سے 15 منٹ رکنے کے بعد تیار ہو گئی ہماری بس اپنے اگلے سفر پہ. تو یہاں سے ہم اس خوبصورت سی بس کو کہتے ہیں بائے بائے, اور چلتے ہیں جنیوا کو گڈ بائے کہہ کر سیدھا فرانس کے شہر دیجون کی جانب. اس وقت شام ہو رہی ہے اور تقریباً مغرب کا وقت ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روشنیاں بھی آہستہ آہستہ ماند پڑتی جا رہی ہیں, اور ہم اس خوبصورت سے شہر کو کہہ رہے ہیں اپنے دل کی اتھا گہرائیوں سے الوداع. اس خوبصورت سی ٹرام کا نظارہ کیجیے, اور اب ہم چڑھ گئے ہیں فائنلی یہاں کی موٹر وے پہ. یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ فرانس کے بہت سے لوگ یہاں پہ اکثر آتے جاتے رہتے ہیں, لہٰذا اسی وجہ سے یہاں پہ جو زیادہ تر گاڑیاں نظر آتی ہیں ان کی نمبر پلیٹس بھی فرانس کی یا فرینچ نمبر پلیٹس ہوتی ہیں. فائنلی کچھ دیر سفر کرنے کے بعد ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے چھوٹا سا خوبصورت سا شہر دیجون, جو کہ فرانس کے اندر واقع ہے. گائز اس وقت رات کے 8 بج چکے ہیں اور ہم فرانس میں داخل ہو چکے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں ہم دیجون سٹی ہے اس میں آ چکے ہیں. اب یہاں سے بھی ہمارا مزید سفر 3 گھنٹے کا باقی ہے. تو چلیے اندھیرے کے کچھ مناظر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو فائنلی گائز دیجون سے اس وقت ہم نکل آئے ہیں. بہت ہی چھوٹا سا خوبصورت سا شہر تھا. رات کے وقت میں خوبصورت سے مناظر تو آپ کو اس کے نہیں دکھا سکا, کیونکہ یہاں پہ ہمارا سٹے بھی بہت مختصر تھا. اب ہم بڑھ رہے ہیں فرانس کے کیپٹل پیرس کی جانب. یہاں پہ یہ روشنیاں اس بات کی عکاسی کر رہی ہیں کہ فرانس کا شہر پیرس ہمارے بہت ہی قریب آ چکا ہے, اور آفٹر سم ٹائم فائنلی ہم انٹر ہوئے پیرس کے اندر. یہاں پہ میں آپ کو کچھ شارٹ سے مناظر دکھاؤں گا پیرس کے, کیونکہ اس ولاگ کو ہمیں یہاں پر ختم کرنا ہوگا. تو فائنلی یہ لیجئے آ گیا پیرس. تو گائز یہاں پہ ہمارا آج کا بلاگ ختم ہوتا ہے. فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں پیرس 13 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد. ایسے مزید کانٹینٹ کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجئے, اور چاہوں گا آپ سے اجازت. اللہ حافظ.